अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। एज एक्सपेक्टेड, एज फोरटोल्ड, बल्ला छिन गया। और हम पहले भी ये कह रहे थे और कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। और जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स चल रही थी कोर्ट की, उसमें से भी साफ नज़र आ रहा था कि रिजल्ट क्या होगा इसका। अब देखना ये है कि ये इतना बड़ा एक जो तारीख किस्म का फैसला आया है, इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा और फिर इसका इम्पैक्ट ख़ास तौर पे इलेक्शंस पे क्या होगा? इलेक्शंस किस तरह के होंगे? इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो क्या देख रहे होंगे? क्या उनके ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी? उनके कुछ कंसर्न्स जो हैं, अभी तक तो ख़ैर माशाल्लाह वो सारे चुप करके बैठे हुए हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होने क्या जा रहा है, इसका ज़रा तजिया करते हैं। और रैपिड फायर में हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब सोहेब मरगूब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, लाहौर से हमें जॉइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेब भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? बस जी कैसे होना है सोहेब भाई, आज तो जिस तरह कौम की हालत है वो तो हमने देख ली है। और जिस तरीके से आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट में भी मुझे लग रहा है कि जो एक बड़ी मानी खेजी किस्म की चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। ये मुझे बताएं कि ये जो रिजल्ट था, आप तो खैर पहले से कह रहे थे कि बल्ला जो है इसको भूल जाएं और किसी और निशान की तरफ आ जाएं, तो आपकी किसी ने सुनी नहीं है। तो लेकिन अब ये जो फैसला आ गया है, इसमें इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा पूरे ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर? जी। अगर 2 लफ्ज़ों में बोलूँ तो तबाहकुन, अच्छा। और मज़ीद तशरीह में जाऊँ तो हम ये समझ लें कि हमने 8,65,000 के करीब उन रजिस्टर्ड, मैं फिर कहूँगा पीटीआई के रजिस्टर्ड कारकुनों को वोटिंग बूथ से पोलिंग से निकाल दिया, जो इसके मेंबर हैं। और हमने 10-12 करोड़ जो पीटीआई का वोटर है, मुख्तलिफ सर्वे में साबित हो रहा है, उसको भी हमने पोलिंग प्रोसेस से निकाल दिया। अब हम 12 करोड़ अवाम को निकालने के बाद, लोगों को निकालने के बाद अगर ये अज़्यूम कर लें कि हम इलेक्शन करा रहे हैं, तो हम एक ढकोसला किस्म के इलेक्शन करा रहे हैं, जैसे मकबूजा कश्मीर में भी नहीं हुए, जैसे किसी और खित्ते में भी नहीं हुए, जैसे अफ्रीकी मुल्क में भी नहीं हुए, जैसे मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी, ये देखिए जमहूरियत का अमल होता है कि मिसाल आप नहीं है चीज़ों कोई। को शामिल, इंक्लूसिव होता है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें। जो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप जमहूरियत किसके लिए? अवाम के लिए। तो हाँ। हमने अवाम को निकाल दिया है, खवास को शामिल कर लिया है, और हम इक़्तिदार की उस तरीके से बंदरबांट कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में बंदरबांट हो रही है कि ये पावर्स हैं, ये उसकी होंगी और ये पावर इसकी होंगी, तू इक़्तिदार में नहीं आएगा। तो हमने फ्यूचर की जमहूरियत पर कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट लगा दिए हैं, जैसे हिटलर के ऊपर थे कि उसने कार्नेज किया था यहूदियों का, और हॉलोकॉस्ट एक हुआ था सोशल पैटर्न पे। ये हाँ। हॉलोकॉस्ट है जमहूरियत पे, ये जमहूरियत का हॉलोकॉस्ट है पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल में आज के बाद तो पाकिस्तान के अवाम को ये सोच लेना चाहिए कि उन्हें जमहूरियत चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें ये देखें कि जो इस्तेमाल हुई है इस पूरी की पूरी कहानी में, वो हमारी अदलिया इस्तेमाल हुई है। उनके कांधे पे रख के ये चलाया गया है सारा कुछ। तो अब इसमें कांधा ऑफर करने वाले भी तो देखें ना कि उन्होंने क्या किया है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, यानी 2 दिन के ऊपर मुहित सारी लाइव टेलीकास्ट चल रही है और करोड़ों घंटे कौम के जो हैं वो ज़ाया हुए होंगे। इसमें नेशनल एक्सचेकर के ऊपर पता नहीं कितना बर्डन पड़ा होगा। सब कुछ वो चल रहा था। लेकिन नतीजा क्या निकला कि आपने, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया। उनका जो राइट, खास तौर पे जो डेमोक्रेसी में जो बेसिक राइट है, उससे उनको महरूम कर दिया गया। और वो है कि पार्टी के लिए, अपनी पार्टी पसंदीदा जो भी हो, उसके लिए वोट देना। तो ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान की जो खास तौर पे यूथ है, वो जो अब आज बच्चे ये जो देख रहे हैं, वो जब 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जब बड़े हो चुके हुए होंगे और मैच्योर हो चुके हुए होंगे, तो वो क्या फुटप्रिंट लेके चल रहे होंगे अपनी ज़हनों में? देखिए, अगर मुख्तसर बोलूँ तो ये कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत की जड़ें हैं, उसमें ज़हर के टीके लगा दिए गए हैं। मतलब ये एक ऐसे इंजेक्शंस हैं, ये जो फैसले हैं, जो समाअत है, ये एक ऐसा इंजेक्शन है, जिससे जमहूरियत का पौधा फ्यूचर में भी एक ऐसा, मतलब कभी तनावर दरख्त नहीं बन सकेगा। हमें हर जगह पे इलेक्शन कमीशन की कई लामहदूद पावर्स नज़र आ रही हैं, कहीं हमें सुप्रीम कोर्ट की लामहदूद पावर्स नज़र आ रही हैं, ऐसी पावर नज़र आ रही हैं जो उसके शायद इनहेरेंट पावर भी ना हो। अब ये मतलब जमहूरियत के चेहरे पर एक ऐसा बदनुमा दाग है, और इससे जो डिसएनफ्रेंचाइज होगा, मतलब इससे जो लोग अब एहसास महरूमी का शिकार होंगे, वो हो सकता है। देखें, बिल्कुल ये नजर आने वाली चीज नहीं है। मैं महरूम हूं, मैं नजर तो नहीं आ रहा, कहीं ऐलान तो नहीं करना फिर कि मैं अपना हुँ। मैं से मतलब 10-8 करोड़ वोटर जो है वो नाराज है या वो नाला है। अब ये नाराजगी नाला जो एक है, ये किस शक्ल में जाहिर होगी,
اس کو کنٹرول کسی طاقت سے نہیں کیا جا سکتا. ہم نے ہمیشہ سے یہ تصور کیا ہوا ہے کہ طاقت سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے جو طاقت کا کنٹرول ہے اس کو ہر زمانے میں ٹوٹتے دیکھا ہے. میں نے جب یونائٹڈ نیشن کی تاریخ پڑھنا شروع کی تھی، مطلب زیادہ غور و خوض کے بعد، تو اس کے ممبر تھے 124، اور ہر سال 1-2 سال بعد اس میں کہیں جزیرے کا کہیں کسی چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب ہم پڑھ کے مضامین جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ میں نے لکھا 194، پتہ لگا جی 195 ہو گئے. ہاں تو یہ وہ ملک ہیں جو اس احساس محرومی، جو جن کے اندر کے نوجوان جب احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ایک ملک بنا لیتے ہیں، ایک جزیرہ بنا لیتے ہیں، ایک ایسے آزاد خطہ بنا لیتے ہیں. تو خطوں کے اندر خطے بن رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس چیز کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں، اور ٹھیک پاکستان ہے. کو ہم مستحکم جمہوریت کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں، یا ایک ایسے جمہوریت پر کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں جس میں کوئی بھی چیف الیکشن کمشنر آ کے تو 12 آدمی کھڑے کر کے کسی بھی پارٹی کو ڈسکوالیفائی کر دے کہ تو الیکشن لڑنے کے قابل نہیں، تجھے یہ اب نہیں دیا جا سکتا. اور اس میں جو آپ لیکن نے بات کہی ہے سہیل بھائی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ خاص طور پہ اس لیے کہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، پاکستان کی کروڑوں کی تعداد میں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. ان کو جب آپ ڈیموکریٹک قسم کے جو طریقے ہیں ان میں اگر آپ ان کو راستہ نہیں دیں گے تو پھر آپ مجبور ان کو کر رہے ہیں کہ وہ غیر جمہوری جو طریقے ہیں ان کی طرف جائیں. آپ میرا خیال ہے اشارہ اس طرف کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جو کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں جو ڈس انفرینچائز ہوں گے، جب ان کا جمہوریت کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے گا، جب ان کو اپنا فیوچر جو ہے وہ ایٹ سٹیک نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو پھر وہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ اس میں تو ہمیں کچھ ڈلیور ہی نہیں ہو رہا، تو وہ پھر دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں. جی ہاں، بالکل. ان کا 2-3 چیزوں سے یہ ظاہر ہوگا نا. ایک تو ان کا جو پروڈکٹیو ان پٹ ہے وہ منیمائز ہو جائے گا. دیکھیں لوگ ہیں، وہ کل بھی مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں کام کریں، مطلب کیوں کریں ایک ایسے ملک میں، ہم کیوں کریں جہاں کس لیے ہماری کریں؟ آواز ہی کوئی، کوئی انسینٹیو ہی جہاں نہیں. ہاں جہاں ہمیں کوئی سمر ہی نہیں ملنا، جہاں ہمارے لیے انصاف نہیں ہے. دیکھیے انصاف کرنے سے ملک جو ہے نا وہ مضبوط ہوتے ہیں. جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہ ملک ختم ہو جایا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب امریکہ میں، آپ کو یاد ہوگا CNN نے چند سیکنڈ کی ویڈیو چلائی تھی جس میں 4 گورے سپاہی ایک کالے کو مار رہے تھے، بلیک کو. یہ بل کلنٹن اور اس کے زمانے کی بات تھی. پھر اس کے بعد کے جو ریپبلکنز آئے تھے ان کے دور میں بھی یہ کیس چلا تھا. تو اس ویڈیو سے کوئی 11-12 ریاستوں میں نیشنل گارڈ بلانا پڑ گئی تھی، اتنا سخت تصادم ہوا تھا گوروں میں اور کالوں میں، سیاہ فام میں. اچھا، اس تصادم کے بعد جو وہاں کے حکمران تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا جیسے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسا فیصلہ دیں جس سے ملک مضبوط ہو. وہاں کوئی ایک ریٹائرڈ جیسے اٹارنی جنرل ٹائپ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، 2-3 سال بعد ریٹائر ہو جیسے 4 سال بعد جب فریش الیکشن ہوتے ہیں. تو وہاں اس نے کہا کہ وہ ملک، ہم نے تو سنا تھا کہ ملک جمہوریت اور انصاف کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں. اگر کوئی ملک غیر مستحکم ہوتا ہے انصاف کرنے سے تو بہتر ہے کہ اس ملک کو ٹوٹ جانا چاہیے. مطلب کسی بھی ملک کی جڑوں میں انصاف کتنی اہمیت ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں، آپ کو یاد ہوگا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس دیا تھا جس میں انہوں نے اپنی سگی بیٹی اور پیاری بیٹی کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اگر یہ بھی کوئی جرم کریں گی تو ان کو بھی سزا ملے گی. مطلب یہ انصاف کے پیٹرن کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی جرم ہو رہا ہے. میں انصاف کے ایک اہمیت کی بات کر رہا ہوں کہ نظام انصاف جو ہے وہ اس قدر اہم ہے کسی بھی ملک کے استحکام میں، کسی بھی مطلب نظام کے، چاہے وہ اسلام ہو چاہے غیر مسلم لوگ ہوں. اب غیر مسلم لوگ اس لیے زیادہ مستحکم اور اپنا زیادہ ترقی ہے، زیادہ کر خوشحال ہیں کہ وہ انصاف کو قائم کیے میں. ہم یورپ کو دیکھیں، انصاف قائم کر کے انہوں نے ملک کو ترقی دے لی. نہیں تو امریکہ اسی یہ جو ورلڈ جو جسٹس رپورٹ جو آئی تھی، WJP جو ہے، جو انڈیکس ہے، اس کے اوپر ایسے تو نہیں پاکستان 139 میں سے 130 پہ تھا، اور میں یہاں پہ جہاں پہ بیٹھا ہوں کینیڈا میں، کینیڈا 12 نمبر پہ تھا، اور دیکھیں انڈیا جو تھا وہ 77 نمبر پہ ہے. اس کا بھی تقریباً ہمارے سے 50 سٹیپس کا زیادہ فرق ہے. ہم کتنے پیچھے رہ گئے ہیں، اور شاید انہی وجہ سے میرا خیال ہے وجوہات کی بنیاد پہ ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں. جی ہاں بالکل. دیکھیں جمہوری انڈیکس کے علاوہ بھی، ڈیموکریسی جو اس کے علاوہ بھی جو دیگر رپورٹس آ رہی ہیں وہ بھی ساری اسی پیٹرن پر ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کی سنوائی کم ہوتی جا رہی ہے. اور مجھے ڈر ہے، مطلب مجھے یہ خوف ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں پاکستان آنے والے دنوں میں انڈیا سے بھی نیچے نہ گر جائے. دیکھیے اگر ہم انڈیا سے بھی نیچے گر گئے ڈیموکریٹک رپورٹس میں، جیسے وی ڈیموکریسی بناتا ہے جن کا آپ نے ریفرنس دیا، تو اگر ہم ان سے بھی نیچے چلے گئے تو پھر
جو جموں کشمیر کے مسئلے ہیں وہ ویسے زیرو ہو جائیں گے وہ تو ٹیکنیکلی, وہاں کہ پوچھیں گے ہمارے نہیں. یہاں ہاں. جو جمہوریت ہمارے یہاں ہی نہیں ہے تو وہ ہم کیسے ویسے مطلب اس ویسے کو. آپ نے جو ذکر کیا جموں کشمیر کا, میری کچھ لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ان کا جو تھنکنگ پیٹرن ہے وہ اب چینج ہو رہا ہے. اب وہ پاکستان کی طرف دیکھنے کی بجائے اب انہوں نے سوچ لیا ہے کہ بھئی ہمیں ادھر سے امید کچھ نہیں نظر آ رہی. میرا خیال ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا جو ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ کشمیری تھنکنگ کے اوپر پڑ رہا ہے, اور وہ ایک کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے, وہ بہت بڑا نقصان ہے جس کو ہمیں میئر کرنے کی میرے خیال ہے کہ عادت ہی نہیں ہے, نہ ہمیں ہماری وہ ترجیحات میں آتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے. دیکھیے مجھے سردار سکندر حیات جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے, انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ انڈین جو کشمیری ہیں انہوں نے حکومت پاکستان کا رویہ نہیں دیکھا. انڈین کشمیریوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کا رویہ نہیں دیکھا, وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے, اور پاکستانی کشمیری جو ہیں انہوں نے حکومت پاکستان کا رویہ دیکھا ہوا ہے. اچھا, یہ بات انہوں نے ایک اور سابق وزیر اعظم کے ریفرنس سے بات کی تھی کہ ایک اور سابق وزیر اعظم سے یہ سوال ہوا تھا کہ کیا کشمیر پاکستان بنے گا, تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ انڈین کشمیریوں نے رویہ نہیں دیکھا تو وہ ہمارے حق میں ووٹ دیں گے, اور وہ چونکہ زیادہ ہیں تو کشمیر پاکستان بن جائے گا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت انڈین نیوز پیپرز میں یہ آ رہا ہے کہ 5 فروری کو پاکستان کے کشمیر میں کیا ہونے والا ہے. میں کوئی انڈیا کا, دیکھیں مجھ سے آپ انڈیا کے خلاف 50 پروگرام کروا لیں, لیکن ہمیں ایک خوف تو ہے نا کہ ہماری حکومت جب ادھر ادھر بلڈوز کرتی ہے حکومتوں کو, منتخب نمائندوں کو توڑ پھوڑ کے بیٹھ جاتی ہے, اپنے بندے انسٹال کر دیتی ہے, تو وہ ایکچولی لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ سوراخ کر رہی ہوتی ہے, کہ دلوں میں چوکیں لگا رہی ہوتی ہے کہ ہم تمہیں جیسے چاہے کچل دے, تم چیز کیا ہو. دیکھیں انسان کو مٹی کا بت سمجھنا, انسان کو کیڑے مکوڑے چونٹیاں سمجھنا, یہ بڑی خطرناک سوچ ہوتی ہے. یہ مطلب ہٹلر سے بھی اوپر کی سوچ ہوتی ہے. تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے جہاں ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں. ہمیں کہاں وہ کشمیر, کہاں یہ کشمیر, تو خدا کے واسطے جمہوریت کو قائم رکھیں. اچھا یہ بتائیں کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ الیکشنز جو ہیں نا وہ مینج ہو چکے ہیں, اور اس کے اوپر پھر جو آپ کے چند احباب ہیں جو آپ کو بڑا ریگولرلی فالو کرتے ہیں, انہوں نے کامنٹس کیے جناب کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مینج ہو چکے ہیں. کتنے زیادہ 2 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں پولنگ سٹیشنز کے اوپر, ان کے پولنگ بوتھ جو ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے گا. پھر مختلف لوگ جو ہیں وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ جی شیخ صاحب جو بنگلہ دیش میں جو کیسے ہوا تھا الیکشن, وہ بھی سامنے آ رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ اس کو پھر کیسے ڈیفینڈ کریں گے جی کہ کیسے مینج ہو چکے ہیں؟ جی بالکل, اس پہ مجھے فون بھی آئے, لوگوں نے کافی اطرارات لگائے کہ ہم آپ کا پروگرام سچ ہے, ساری باتوں سے اتفاق. اس سے عدم اتفاق کے الیکشن مینج ہو گئے, اور آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یہ انہوں نے لفظ نہیں بولا, لیکن ان کا مطلب یہی تھا کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں میں نے ان کو بھی ایک بات کی کہ اگر ہم کچھ چیزیں اپنے حق میں سوچ کے آگے بڑھیں گے تو ہم وہاں پہ ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کل رات 10-11 بجے تک جو ڈرامہ اور کھیل کھیلا جاتا رہا, یہ مینجمنٹ تھی الیکشن کی. یہ تھی الیکشن کی مینجمنٹ, جس میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمشنر کو اور ان کی پوری ٹیم کو, میں کیا عرض کروں, ان کو انہوں نے ولی اللہ کا لفظ نہیں بولا, لیکن انہوں نے کہا یہ بڑے نیک پاسا اور صحیح فیصلے کر رہے ہیں, اور یہ بالکل غیر جانبدار نہیں ہے. دیکھیں آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ غیر جانبدار ہیں. جیسے سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلانا صادق اور امین ہے. بڑا اعتراض اٹھایا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, چیف جسٹس ہے, کہ عمران خان کو کیسے صادق وہ پاسا کہہ دیا, کیسے صادق امین کہہ دیا. تو حالانکہ میرا ماننا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ جس کو چاہے سمجھ لے, جس کو چاہے بنا دے, اور جس کو چاہے بعد میں بنا دے. تو اسی طریقے سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر جانبدار ہے. بھائی وہ اپنے اعمال اور اپنے اقوال سے تو اس کی چیزیں ساری کی ساری نیٹ پر ہیں, ساری کی ساری سب کے سامنے ہیں, کہ ریٹرننگ آفیسر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تو انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جا, تو کیا کرے گا الیکشن لڑ کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر. یہ بھی اسٹیٹمنٹس ہیں. اور ان کے کمروں کے باہر پولیس ڈھینگا مشتی سے نامینیشن پیپر چھین کے بھاگی. پھر اپنا یہ جو جب اختر اقبال صاحب کے بھیجے گئے تو وہ بھی لے کے بھاگ گئی تھی, ٹکٹ جو ہے وہ بھی لے کے بھاگ گئی ان کے کمرے کے باہر, ان کو وہ پاسا قرار دے رہے ہیں. اچھا الیکشن مینج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں 2 لاکھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 2 لاکھ اس وقت پولنگ بوتھوں پہ لوگ ہوں گے تو کیسے ان کو اٹھائیں گے. یہ اٹھا لیں گے, دھمکا لیں گے, ڈرا لیں گے, کیونکہ ان کے پاس جو فورسز ہے اس سے زیادہ ہے. اور یہ سارا ایکشن کو ایک دن میں نہیں ہونا, یہ مختلف دنوں میں ہونا ہے, جیسے ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی بھی پی ٹی آئی کے بہت سے کینڈیڈیٹوں کے ساتھ, دیکھیں صرف کینڈیڈیٹس کے ساتھ نہیں ہو رہا اس وقت, ماں بہن بیٹی, یہ جو ایک رشتوں کا تقدس ہے, جو ایک جسٹس
چیف جسٹس اب بنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ کچھ ہو گیا تو ان کو ابھی تک نہیں بھولا, اور ان کے فیصلوں میں بھی لوگ تو مجھے کہتے ہیں واللہ علم بھی ثواب, وہ جانے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے کہ وہ اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں یا وہ انصاف کر رہے ہیں, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے فیصلوں میں نظر نہیں آ رہا کہ جسٹس جو ہے وہ پورے طور پہ ہو رہا ہے. فیصلوں میں پھر کہوں گا کہ فیصلے نہیں بتا رہے. اب دیکھیں یہ فیصلہ کرنا 12 لوگوں کی طرف سے یہ رپورٹ آ جانا کہ جی ہم الیکشن لڑنا چاہتے تھے, تو بھئی تم بتاؤ کہ تم 12 لوگوں نے اپنے الیکشن پہلے کب لڑے؟ ایک نے کہا میں نے اس سے پہلے الیکشن 2007 میں لڑا, 2007 کے بعد اب اس کو ہوش آیا کہ الیکشن لڑنا ہے. جب جوانی کا زمانہ تھا تب تو لڑا کوئی نہیں, اب بڑھاپے میں 14 سال بعد تو داخل ہو گئے ہوں گے تو الیکشن لڑنے کا خیال آ گیا. تو سپریم کورٹ نے الیکشن اپنے ریٹ کو ایک خاص نتیجے پر لے جانے کے لیے خاص سوالات کیے, خاص لوگوں کو سنا, خاص لوگوں کو ٹائم دیا. وہ سپریم کورٹ جس کے پاس ٹائم نہیں مختلف سینئر وکیلز کے لیے, کیونکہ کسی نے نام کے ساتھ سردار لگایا ہوا ہے, کسی نے نام کے ساتھ کچھ اور لگایا ہوا ہے, کوئی جونیئر وکیل ہو کے سینئر کی موجودگی میں فیصلہ وہ بحث کر رہا ہے تو اس پہ برا لگ گیا سپریم کورٹ کو. تو ایک ایسی سپریم کورٹ کے سامنے وہ لوگ کیسے اپیئر ہو گئے؟ دیکھیں میں تو سپریم کورٹ میں گھس نہیں سکتا تھا, لوگ سپریم کورٹ میں گھسے کیسے جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا پی ٹی آئی کا. یہ بڑا ڈینجرس ایک ایٹیچیوڈ ہے جو سپریم کورٹ کے اندر اس وقت ہوا. وہ عملے نے کیا, کس نے کیا, اس پہ تو ان کو انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ لوگ سپریم کورٹ کے اندر پہنچے کیسے. اس کا مطلب ہے کہ پورا معاملہ مینیج تھا, پری پلانڈ تھا. فیوچر کا معاملہ بھی پورا مینیج ہے, پری پلانڈ ہے. اس پر ہم کسی وقت 15-20 جو سوالات ہیں ان کے ساتھ بحث کریں گے, اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھ بھی لیں گے کہ یہ الیکشن پورے طور پر ہر سطح پر مینیج ہے, جس میں ماں بہن بیٹی کسی کا کوئی تقدس نہیں ہے. اس نظام میں سب برابر ہے, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے بچہ ہو. جیسے اسرائیل غزہ میں بمباری کر رہا ہے, نہیں دیکھ رہا کہ کوئی معصوم ہے, کوئی گناہگار ہے, وہ کہتا ہے سب گناہگار ہیں کیونکہ سب فلسطینی ہیں. لیکن اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ شیخ مجیب کا جو واقعہ ہوا تھا وہ پھر کیسے جیت گئے تھے؟ وہ بھی تو جیل میں تھے, تو وہ مینج نہیں کیے جا سکتے تھے؟ دیکھیے شیخ مجیب کے وقت مشنری جو ہے وہ لائل تھی, اور وہ کسی کو پولنگ جو الیکٹورل پروسیس ہٹانا نہیں چاہ رہی تھی. اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش مطلب ایسٹ پاکستان اس وقت اتنا بدل چکا ہے. وہ اسی طرح اس وقت بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ پاکستان کتنا بدل چکا ہے. اس وقت جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بالکل اپنے حساب سے صحیح کر رہے ہیں کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کتنی پاپولر ہے اور لوگوں کے دلوں میں کتنا گھر کر چکی ہے. اس وقت اسٹیٹ اسٹرکچر کافی حد تک غیر جانبدار تھا. شیخ مجیب جیل میں تھے, لیکن گورنمنٹ کا خیال تھا کہ جیل میں ڈال دیا عوامی لیگ زیرو ہو گئی, جیسے ان کا خیال تھا کہ عمران خان جیل میں ڈال دیا پی ٹی آئی زیرو ہو گئی, لیکن زیرو نہیں ہوئی. اچھا اسی طریقے سے شیخ مجیب عوامی لیگ بھی زیرو نہیں ہوئی تھی, لیکن ان کی جو ایک اسٹیٹ کی پاور ہے اس کا مس یوز اتنا نہیں تھا جتنا اس وقت ہے. آپ دیکھیں کہ جی بنگلہ دیش اس پاکستان میں لوگوں کے نامینیشن پیپر نہیں چھینے گئے تھے, شیخ مجیب کی بہن بیٹی بہو کو اغوا نہیں کیا گیا تھا, ان کو پکڑ کے مارا نہیں گیا تھا, پولیس نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا کہ تم اس طرح سے الیکشن لڑو, اس طرح سے نہ لڑو. تو اسٹیٹ اسٹرکچر اس وقت 90% غیر جانبدار تھا. اور یہ بات مجھے نواب زادہ شیر علی خان جو اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے, جن کے سگے بھائی بعد میں یعقوب علی خان فیڈرل منسٹر بنے تھے امور خارجہ افیئرز کے, تو انہوں نے مجھے خود یہ جملہ بولا تھا کہ ہم نے جب ان سے بار بار ایک سوال کیا کہ اسٹیٹ اسٹرکچر نے کم از کم میرے پاکستان میں یعنی مغربی پاکستان والے حصے میں جو اس وقت تھا تو کیوں مداخلت نہیں کی, اتنی زیادہ کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا, ہمیں یہ خیال تھا کہ مطلب گورنمنٹ کا ایجنسیوں کا سب کی یہ رپورٹس تھیں کہ الیکشن بڑے ہم قسم کے پارلیمنٹ وجود میں آئے گی, 4 سیٹیں اس کی ہوں گی, 4 اس کی ہوں گی, 10 میں سے 2 اس کی ہو جائیں گی, اور ایک بڑی ہوج پوج کی گورنمنٹ ہوگی, اور یحییٰ خان بیچ میں سے ایک نیوٹرل اور امپائر بن کے نکلیں گے اور وہ کچھ اپنے لیے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یحییٰ خان کی یہ بھی اسٹریٹجی تھی کہ شاید انہیں بھی کچھ مل جائے گا, جب ایک ہوج پوج سی گورنمنٹ بنے گی تو اس میں سے وہ بھی اپنا حصہ لے. تو الیکشن اس وقت غیر جانبداری کے ساتھ ہوئے تھے. اس وقت الیکشن ایک طرف تو ہے عمران خان اور اس میں اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس میں کوئی فرق نہیں سمجھا جا رہا. اس وقت یہ ایک فلسفہ ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ 9 مئی کے انسیڈنٹ میں ملوث ہے اور وہ حملہ آور ہے اور وہ ملک کو توڑنا چاہتا ہے, وہ ٹیررسٹ ہے. یہ بڑی خطرناک سوچ ہے کہ ہم نے ملک کے ایک بڑے حصے کو 10-12 کروڑ لوگوں کو ٹیررسٹ سمجھ لیا. اگر ہم نے اتنا بڑا ایک ٹیررسٹوں کا چنگ پیدا کر دیا ملک کے اندر
تو ملک ترقی کیسے کرے گا, خوشحال کیسے ہوگا, پولیٹیکلی اور اسٹیبل اور کیسے دنیا ہوگا. میں اور دنیا میں کیا امپریشن جا رہا ہوگا ہمارا؟ جی. دنیا میں تو ہمیں امپریشن کی پرواہ کوئی نہیں, کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ ہمیشہ ون مین کے ساتھ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ریپبلکنز جتنے بھی ہیں, جتنے بھی ریپبلکنز امریکہ میں آئے ہیں ان کو تو برسردار, انہوں نے ہمیشہ ون مین کے ساتھ رول کیا ہے. اور وہ ون مین جب ان کے سسٹم سے نکلا تو انہوں نے اس کو مطلب ایک ہٹلر بنا کے پیش کر دیا. ایوب خان 9 سال تک ان کے سسٹم میں رہے تو وہ گڈ بوائے تھے. جیسے ہی انہوں نے ناٹ ماسٹر لکھی تو فرینڈز ناٹ اپنے, ماسٹرز، ہاں ان تو کو وہ مثال بنا دیتے ہیں. اچھا آخر میں آخری حصے میں ذرا تھوڑا سا آپشنز کی بات کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ مختلف جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں بیرسٹر گور نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ہم نظر ثانی کی طرف ہی جائیں گے. اب اس عدلیہ سے پھر کچھ امیدیں انہوں نے لگا لی ہیں. دوسری یہ مجھے بتائیں کہ الیکشن تک اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اب آپشنز کیا ہوں گی پی ٹی آئی کے پاس؟ ظاہر ہے اب یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے, پارٹی ڈیزالو ہوگی, اب یہ جو ان کو خواتین کی سیٹیں ملنی تھی وہ نہیں ملیں گی, تو کیا سینیریو کیا بنتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ اسی اتار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں, تو کیا ان کو پڑے ادھر جا کے مزید ٹائم ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو مطلب میں نے ایک شعر پہلے بھی پڑھا تھا آپ کے شعر کے جواب میں کہ کچھ باغ باں ہیں برقو شرر سے ملے ہوئے. تو اس سچویشن میں پی ٹی آئی بھول جائے کہ وہ نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ سمجھ لیں کہ جی اس کا ایک آرڈر ہے, ریجیکشن ہے جو لکھا ہوا کہیں پڑا ہوا ہے, فیصلہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور محفوظ ہاتھوں سے پھر نکل کے آ جائے گا. بیرسٹر گوہر بہت زیادہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں سپریم کورٹ پہ, اور اسی لیے ان کی پریس کانفرنس سے بیرسٹر فخر جو ہیں وہ ظفر جو ہیں وہ چلے گئے تھے. اگر آپ ان کی پریس کانفرنس دیکھیں تو ان کو پتا تھا کہ یہ سپریم کورٹ پہ اعتماد کا اظہار کریں گے جو نہیں تو پتہ نہیں پھر کرنا. وہ شیر افضل مربت کی بات پھر ٹھیک تھی نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. میں نے تو دیکھیں شروع دن میں کہا تھا, پہلے پروگرام میں بھی یہی بات کی تھی کہ شیر افضل بالکل صحیح ہے, اور وہ اگر اعتماد کا اظہار کریں یا نہ کریں کورٹس نے اور بندوں نے کرنا وہی ہے جو وہ کر رہے ہیں. آپ ریٹرننگ آفیسر پر اعتماد کا اظہار کریں یا عدم اعتماد کریں, کرنا اس نے وہی ہے. ہاں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماج سے پہلے کہ اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو کہیں اور چلے جائیں, یہ وہ ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہیں, لیکن اخلاقی طور پر کہنے کا مطلب اس کا جواز کوئی نہیں ہے کہ پھر بندہ کہاں جائے, امریکہ کی کورٹ میں کرے جا کے یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں چلا جائے. تو باہر کہنا جو آپ نے آپشنز کی بات کی ہے, پی ٹی آئی کے پاس آپشنز جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں. میں پھر کہوں گا پی ٹی آئی کے پاس آپشنز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے مرحلے میں انہوں نے اپنی وہ سیٹیں کھو دی جو ویمنس کی اور اسپیشل سیٹس ہونی تھیں. دوسرے مرحلے میں انہوں نے بلے کا نشان کھو دیا اور ان کا سارا جو ایک کینڈیڈیچر تھا جہاں جہاں بھی تھے وہ سارے انڈیپینڈنٹ ہو گئے. تیسرے مرحلے میں یہ یونٹی, دیکھیں بلہ جو تھا یا انتخابی نشان وہ پارٹیوں میں یونٹی کی علامت ہوتا ہے. اب سارے کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور یونٹی ختم ہوگی. اب آپ کو پتا نا کہ 1 اور 2-11, تو وہ 2-11 کا کانسیپٹ بیچ میں سے نکل جائے گا. تو اب کسی کو ادھر سے اٹھائیں گے, کسی کو ادھر سے اٹھائیں گے, پھر یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو اٹھایا کیونکہ وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے, اس کے پاس کوئی تیر, کوئی عقاب, کوئی گھڑی, کوئی لوٹا, کوئی بستر, کوئی پلنگ, کوئی اس طرح کے ڈنڈے سوٹے کے طرح کے ان کا بھی نشان ہوں گے. پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر, فیس بک پر ہلکا وائز الیکشن کمپین کو شروع کر دیں گے. 10-12 دن 15 دن نیٹ بند ہو جائے گا تو کیسے شروع کریں گے؟ اب نیٹ بند ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اس لیے گورنمنٹ کے پاس آپشنز اس لیے بہت زیادہ ہیں. میں پھر کہوں گا کہ گورنمنٹ کے پاس آپشنز اس لیے بہت زیادہ ہیں کہ اس وقت اس نے اپنے پاؤں قانون کی چادر سے باہر نکالے ہوئے ہیں. جو ایک قانون کا دائرہ ہے نا, ایک لا کا ایک سرکل ہے کہ اندر کوئی اسٹیٹ کو رہنا چاہیے. اسٹیٹ اس وقت اس سے بات چھلانگے لگا رہی ہے, اچھل کود کر رہی ہے, کہیں آئی جی ہیں, کہیں ڈی آئی جی ہیں, کہیں ایس ایس پی ہیں, کہیں ریٹرننگ آفیسر ہیں, ڈی سی اوز ہیں, وہ تو پارسا ہیں, ڈی سی بھی پارسا ہیں, ایس ایچ او بھی پارسا ہے, سارے غیر جانبدار ہیں, نیوٹرل ہیں. تو پھر لگ کیا مطلب رہا ہے آپ کو, لگ کیا رہا ہے کہ پلان کیا ہے کہ جس طرح وہ باجوہ صاحب نے پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ ہوا تھا کہ انہوں نے آفر کی تھی کہ چپ کر جو ورنہ 30 سیٹوں تک محدود کر دیں گے, تو کیا پلان اس طرح کا ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ سیٹیں دے دیں گے اور 30 کے قریب سیٹیں رکھ کے تو ان کو کہیں گے جی ان کا اتنا حصہ بنتا تھا, ایسے انہوں نے غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی, یہ پاپولیرٹی, اصل میں تو حقیقت ان کی یہ تھی, یہ ان کو 30 سیٹیں مل گئی ہیں, دیٹس اٹ. دیکھیے ٹیکنیکلی اگر ہم اخلاقی طور پر دیکھیں اور ٹیکنیکلی طور پر دیکھیں تو پی ٹی آئی الیکشن جیت چکی ہے.
میری نظر میں، اور جو انڈیپینڈنٹ ایک مبصر ہے جو بیٹھا ہوا ملک کے اندر سوچ رہا ہے کہ یا اللہ ملک پہ کوئی ایسا کرم کر دے کہ ہم قانون کے اندر آ جائیں، پولیس قانون کے مطابق کام کرے، میجسٹریٹ اپنے انصاف دینا شروع ہو جائیں، عدالتیں جو ہیں وہ 100% انصاف کے اس میں آ جائیں دھارے میں، تو ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کے، وہ سنے نہ سنے ان کی مرضی ہے. تو باقی سارا جو سسٹم ہے وہ اس قدر مطلب دائرے سے نکلا ہوا ہے کہ آپشنز کم سے کم ہے، نظام کمزور ترین ہوگا. اور انسٹال یہ جو میں پہلے پروگرام میں کہہ چکے تھے کہ 20-30-40 ارب روپیہ حکومت کا اور 150 ارب روپیہ عوام کا خرچ کرنے کی بجائے بھائی آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں میاں نواز شریف صاحب، آپ ہمارے بھائی صاحب، ہم اپنی غلطیوں کی کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں. پاکستان میں ایسا اسپتال نہیں جہاں آپ علاج کرا سکیں، آپ امریکہ چلے جاتے ہیں، لندن چلے جاتے ہیں. پاکستان میں کوئی ایسا اسکول کالج نہیں جہاں آپ کے بچے پڑھ سکیں، آپ کے بچے کیمبرج آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں. آپ ایسا کوئی سماجی ڈھانچہ نہیں بنا سکے کہ جس میں لوگ یہاں پہ اچھے گھر بنا سکیں، اس لیے لوگ بیچارے ہارلے اسٹریٹ میں اور سرے محل لے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، بڑے بڑے ملکوں میں رہ رہے ہیں. تو لیکن ملک میں کرپشن بھی نہیں ہوئی، ملک میں انصاف کا نظام رہا. تو آپ آ جائیں، آپ اقتدار سنبھالیں، بلاول صاحب آپ فیوچر کے پرائم منسٹر ہیں، ہماری پارٹیاں وہی ہیں، اسی طریقے سے ہم نظام کو چلانا چاہتے ہیں کہ باپ پوتا، باپ بیٹا، پوتا نواسا نواسی سب اسی طرح چلے. موروثی پارٹیاں ہیں، یہ چلنی چاہیے پاکستان کے بہترین نظام میں، چاہے وہ جوڈیشل سسٹم ہو، چاہے وہ راجہ سکندر کا سسٹم ہو، اس میں موروثی پارٹیاں فٹ ہیں، جس میں ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، بلاول بھٹو، آصف زرداری، بلاول بھٹو، اور اس کے بعد آسما کے بیٹے، اس کے پوتے، اس کے نواسے. تو اسی طریقے سے نواز شریف، اس کے اپنا بھائی، اس کے بیٹے، اس کے بیٹے، اس کے بیٹے. تو یہ لیکن جمہوریت سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی جو فیوچر جنریشن ہے، جو ابھی ینگ ہے، کیا وہ اس پورے کھیل کو سمجھ نہیں رہے ہیں؟ کیا وہ اس کو تسلیم کر لیں گے بالکل اسی طرح جس طرح ہم لوگ تو کر چکے ہوئے تھے؟ ہم تو کہتے تھے ٹھیک ہے جی، باریاں لگی ہوئی ہیں، میاں صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب جا رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں. کیا آج کی جو یوتھ ہے، کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی ڈرامے کو؟ دیکھیے بہت دکھ کے ساتھ اب میں بات کرنے والا ہوں کہ میں کبھی اتنے تیز لہجے میں بات نہیں کرتا، میں بڑا دھیمے مزاج کا ٹھنڈا شریف سا آدمی ہوں. تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار تم بہت ہی تیز ہو گئے ہو اور یہ کیا ہے. دیکھیے مجھ سے دن میں 1-2 لوگ کہیں نہ کہیں، میں کوئی اتنا سیٹ سوکار تو نہیں ہوں، ہم تو بس ویگن رکشہ ٹیکسی پیدل ہر جگہ پہ پیدل پھرنا میری عادت بہت زیادہ ہے. تو مجھے بہت لوگ ملتے ہیں، اور بہت سے لوگ، بچے نہیں، بوڑھے نہیں، ہر عمر کے، ہر رنگ نسل کے لوگ ملتے ہیں سڑکوں پر، بازار میں، دکانوں پر. اور قسم سے وہ مجھ سے اس قدر مایوس ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی ایک سوال کرتا ہے پاکستان کا کیا بنے گا. 10-15 سال پہلے بھی یہ سوال ہوتا تھا، لیکن اس میں ایک امید کی کرن ہوتی تھی کہ یار کرپشن تو ہے لیکن ملک کے پاس پیسے بہت ہیں، ملک چل رہا ہے. اب اس سوال کے اندر اس قدر مایوسی ہے کیا بنے گا، اور ملک کے 4-5-6 حصوں کی، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو دیکھیے ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ ہمارے کوئی اتنے نیک ہمارے لیے نہیں ہیں کہ وہ چاہیں کہ ہم مضبوط ہوں، پراسپرس ہوں، خوشحال ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کر دیا جائے. تو ہمیں تو احتیاط کرنی چاہیے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ لوگ ہو رہے ہیں، لوگ اس سسٹم سے ہی، اس جغرافیائی ڈھانچے سے نکلنا چاہتے ہیں. اب آپ اس سے جو مرضی مراد لے لیں کہ لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، لوگ پاکستان کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ملک کے استحکام کے لیے بڑا خطرہ ہے، معاشی، سماجی، سیاسی. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ رہنا شروع ہو جائیں گے. اب بھی ہو بھی رہے، سڑکوں پہ کسی کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، قتل ہو رہا ہوتا ہے، لوگ ویڈیو بنا کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو چیزیں مطلب ملک عملی طور پر جو ہے وہ، میں اب کیا کہوں، عملی طور پر وہ ڈس فنکشنل کم از کم ہو چکا ہے. چلیں لیٹس سی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور ہم اس مایوسی کی فضا میں یہی کہیں گے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسی میں کوئی نہ کوئی خیر بھی ہوگی انشاءاللہ. شر میں سے کئی دفعہ خیر بھی نکلتا ہے، برآمد ہوتا ہے. اللہ کرے کہ معاملات ٹھیک ہو سکیں. سہیب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.